अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज इस ईद का दूसरा दिन है और आज हमने ये देखा कि जिन्होंने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, आज दूसरा दिन है, आज फिर लोग कुर्बानियाँ देंगे। ये जो ईद उल अज़हा है, इसमें ये कुर्बानियों ही की ईद है। कुर्बानियों की बड़ी किस्में हैं, जिनमें से एक किस्म अपने वतन पर जान कुर्बान करना भी है। और कुर्बानियाँ वो भी हैं कि अपने वतन के हुसूल के लिए, अपने वतन की आज़ादी के लिए कोशिश करना भी, ये भी एक कुर्बानी है। और अपने जान की, माल की कुर्बानी और अपनी आज़ादी की कुर्बानी, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, जो कि शायद हमारी जो जनरेशन है, शायद ये बात बहुत कम समझती है। खाली आज़ादी के नारे लगाना और ये कहना कि हम ग़ुलाम हैं और हमें आज़ादी चाहिए, ये एक अलग बात है। इसके पीछे भी कोई फ़िलॉसफ़ी होगी, लेकिन जो हकीकी मानों में आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो हैं कश्मीरी अवाम, मकबूज़ा कश्मीर के लोग। जो नई और ताज़ा ख़बर ये है कि ईद का दिन था और ईद के दिन में श्रीनगर में एक मस्जिद, जामे मस्जिद, जहाँ पर ईद पढ़ी जाती थी, वहाँ पर लोग ईद की तैयारी में मसरूफ़ थे, लेकिन जो भारतीय फ़ौज है, ये वहाँ पे आई और आके उन लोगों को उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ पर ईद नहीं पढ़ सकते। तो वो बेचारे लोग, जहाँ पे भी उन्हें मौका मिला, वो वहाँ पे उन्होंने ईद पढ़ी है, लेकिन मस्जिद में ईद नहीं पढ़ सकते। दोस्तों, टू नेशन थ्योरी क्या है? टू नेशन थ्योरी यही थी कि हमें 2 कौमें हैं जो कि हिंदुस्तान में है। एक कौम जो है अपनी मज़हबी आज़ादी के साथ काम करती है, जबकि दूसरी कौम जो है उसको मज़हबी आज़ादी हासिल नहीं है। उनकी रिवायात, उनकी मज़हबी रिवायात और उनकी सक़ाफ़त, उनकी हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती है। यही वजह है कि जिसके पास पावर है, जिसके पास इख्तियार है, वो दूसरी को मैनिपुलेट करता है। और इसी वजह से 2 कौमों का टू नेशन थ्योरी है ही 2 कौमों की, कि ये 2 कौमी एक नज़रिया है और इसी बुनियाद पर वतन अज़ीज़ यानी पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। और इसी पे हमने भारत के मुख्तलिफ़ शहरों में कुछ चीज़ें देखी, जो कि लोगों के साथ हो रही है, जिनकी सबसे बड़ी मिसाल सिख कम्युनिटी है। कश्मीरी जो लोग हैं, ये भी अपनी आज़ादी से ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना कोई और सोशल काम कर सकते हैं। तो वो लोग जो हैं, वो बार-बार उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। उनको रियासती जब्र का सामना करना पड़ता है। यही वो चीज़ें हैं जो कि गासिबाना कब्ज़े की पहचान है, जिनके लिए फिर आज़ादी बहुत ज़रूरी हो जाती है। वही कश्मीरी अवाम, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, उनकी ख़ानदान की औरतों की उनके सामने ही इज़्ज़तें पामाल की गई, उनके घर-बार उजाड़ दिए गए, उनके सामने उनके बने हुए जो घर हैं, उनके इवन के गाँव पूरे हैं, ये तबाह किए गए। ये सारे के सारे गासिबाना फ़ौज की अलामत है और कश्मीर के अंदर ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम देख चुके हैं। आज भारतीय फ़ौज जब कश्मीर पर कब्ज़ा करने की कोशिश करती है, कश्मीरी अवाम के दिलों की या कश्मीरी अवाम के जो हक़ है यानी उनकी आज़ादी, उसको छीनती है, तो फिर वो एक जिसे वो लोग बगावत का नाम देते हैं, ये सर उभारने लगती है। इसी को वो लोग आज़ादी का नाम देते हैं कि ये हमारी हकीकी आज़ादी है कि हम अपनी मिट्टी पर, अपने वतन पर हम आज़ादाना अपने मज़हबी और रिवायात को बुरकार ला सकें। यही सही ह हकीकी आज़ादी है। यही डेफ़िनेशन है, आप दुनिया की किसी भी डिक्शनरी को उठा के देख लें। आज़ादी की सही डेफ़िनेशन यही है कि जो लोग जिनका जिस ज़मीन पे हक़ है, उनको उस हक़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने देना, यही आज़ादी है। और कश्मीरी अवाम जो है, इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दे चुके। लाखों अपने बच्चे, लाखों जवान भाई-बहन इनकी कुर्बानियाँ दे चुके हैं। इज़्ज़तों को पामाल करवा चुके हैं। यही वो चीज़ है जब फिर एक कौम जो है, एक गयूर कौम जो है, ये फिर सर उभारती है और अपना रिटेलिएट करना स्टार्ट करती है, रिएक्ट करती है। तो ये एक बहुत बड़ी एक एक बड़ा ज़ुल्म है, जो कि भारतीय फ़ौज ने श्रीनगर में किया। होना तो ये चाहिए था, आइडियली ये था कि जो
فوج ہے ان کو چاہیے تھا اگر انہیں کوئی سیکیورٹی ایشو ہے تو وہاں پہ ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے تھی، تاکہ وہ لوگ وہاں پہ آ کے اپنی نماز ادا کریں. اس کے بعد نماز کا خطبہ ہوتا ہے، پھر نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے، اور وہ جو دعا ہوتی ہے وہ امت مسلمہ کی بقا کے لیے ہوتی ہے. وہ جو دعا ہوتی ہے اجتماعی اور انفرادی جو مفادات ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، اپنے وطن کی تحفظ اور اس کی ترقی کے لیے ہوتی ہے. تو دعاؤں سے کس چیز کا ڈر ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھارتی غاصبانہ جو فوج ہے جو قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد ان کو بنیادی سہولیات دینے سے کس بات کا ڈر ہے؟ اگر وہ لوگ اپنی آزادی سے مذہبی رسومات ادا کر لیتے ہیں تو اس سے کیا جاتا ہے انڈین آرمی کا؟ لیکن دوستو یہی وہ چیزیں ہیں جس کا شاید ان کے پاس خود بھی جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی مینیپولیشن جو ہے اتنی ان کے ذہنوں میں ٹھونس دی گئی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی فوج کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے. تو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. وہ مور دین 90% لوگ، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، بھارتی عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں. میری بھی کئی دفعہ ملاقات ہوئی، پاکستان سے باہر بھی پاکستان کے اندر بھی بہت سے وفود آتے ہیں، ہم ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. جو لوگ ہیں شاید وہ اتنا اگریشن اور اتنا غصہ، اور یہ ایک دوسرے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو ہماری باتیں ایک جیسی ہیں، ہماری کیا کہنے زبان کے اندر جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، ہمارے لطیفے ایک جیسے ہوتے ہیں، ہماری گالیاں ایک جیسے ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ. تو جب ہم ایک کلچر کے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کسی بھی کہ ہم کوئی الگ چیز ہیں. لیکن یہ وہ فلسفی تھی، یہ دور اندیشی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی کہ اس کی بیس پہ جس کے پاس پاور ہوگی، ظاہر ہے انڈین کمیونٹی ہندو کمیونٹی زیادہ تھی تو وہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں، تو ایک غاصبانہ قوت تھی ظاہر ہے ان کی. تو انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ یہاں پہ اس طرح کی دال گلنے والی نہیں ہے یا ان تلوں میں تیل نہیں ہے، تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ خواب دیکھا جس کی بدولت پاکستان معرض وجود میں آیا. اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی آج کے وقت میں کچھ تقاضا ہے. بہت سارے جو بھارتی جو انڈین اور ہندو دوست ہیں وہ بھی یہی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہی اچھا ہوتا یا کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو سرحدیں ختم ہو جائیں، دوبارہ سے یہ ایک کمیونٹی بن جائے. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہو بھی جائے، لیکن جب کلچر ڈیفرنٹ ہے، مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہے، مائنڈ سوچ تبدیل نہیں ہوگی تو یہ معاملات تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی کشمیر کی بات کی جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا ہے کہ یہ ہماری شرک ہے، اور شرک کے ساتھ ایسے کوئی کیسے برداشت کر سکتا ہے. اور گاندھی جی نے یہ کہا کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے. تو یہ جو ایک کنٹراڈکشن ہے یہ چلتی آ رہی ہے، اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن کشمیری عوام جو ہے یہ اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک تو حق استصواب رائے ہے اور یہ بھی ان کو ہونا چاہیے، لیکن ان کا یہ حق ہے کہ وہ جو ہے چوز کریں کہ ہمیں کس کے ساتھ جانا ہے. اور اقوام متحدہ میں قراردادیں جو ہے پیش کی گئیں، اور اس میں یہی کہا گیا ان لوگوں نے جو بھی استصواب رائے کے حوالے سے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ الگ وطن کا تقاضا کرتے ہیں پھر بھی ہماری جو ہے سپورٹ ہے ظاہر ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جو لوگ چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ انڈین اپنی سوچ ان کو ٹھونس سکیں، اپنے لوگوں کو انڈیا سے بھر بھر کے کشمیر میں زمینیں لاٹ کروائیں اور ان کو آہستہ 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 پینیٹریٹ کیا جائے. بالکل اس طرح جس طرح یروشلم میں، جس طرح فلسطین کے اندر یہ غزہ کی پٹی تک، مغربی کنارے تک، بولان ہائٹس تک، یہ سارے جتنے بھی علاقے ہیں ان سب کے اندر آہستہ آہستہ ان کو پینیٹریٹ کروایا جا رہا ہے. ان کی زمینیں خرید کے دے دی جا رہی ہیں، وہ اپنی کمیونٹی کو اٹھا کے لے کے آتے وہاں پہ قبضہ کریں، اور آہستہ آہستہ وہ جو گریٹر اسرائیل کی تھیوری ہے وہ مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہی چیز جو ہے، یہی فلسفی انہوں نے سوچی کہ شاید یہی ایک طریقہ صحیح ہو سکتا ہے. تو وہ انڈیا کشمیر کے اندر یہ کر رہا ہے، اور پھر ان کو جو مذہبی آزادی ہے وہ انہیں دی نہیں جاتی بلکہ ان سے چھینی جاتی ہے. لیکن جو فلسطین کے عوام ہیں وہ کشمیر کے عوام نہیں ہیں. یہ غیور قوم ہے، یہ فائٹر قوم ہے، یہ اپنا حق لینا جانتے ہیں، اور یہ اکیلے نہیں ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. جہاں تک مذہبی آزادی بنیادی حق
کی بات ہے تو وہ ہم بالکل ان کا ساتھ ہے، اخلاقی طور پہ سیاسی حوالے سے ہم ان کے ساتھ دیں گے، لیکن انڈین فوج کو اور ان کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو مائنڈ سیٹ ہے، تھنک ٹینکس ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کر کے ہم جو انڈیا ہے، جو کہتے ہیں ہم بڑی معیشت ہے، دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکے ہیں، وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ اخلاقی حوالے سے کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ آل دو کہ دنیا جان چکی ہے کہ اخلاقی حوالے سے انڈین بہت پیچھے ہے۔ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اگین پیپل کی بات نہیں کر رہا ہوں، گورنمنٹ جو ہے بہت پیچھے ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا انڈین گورنمنٹ کو اور تمام ان اداروں کو جو کہ ان کے مین تھنک ٹینکس ہے، کہ کم از کم اتنی بڑی زیادتی اور اتنا بڑا ظلم جو ہے کشمیری عوام کے ساتھ نہ رکھا، جو بڑا آپ لوگوں نے صبر آزما لیا، بہت ان کا خون نچوڑ لیا، ان کی زمینیں خون سے آپ نے رنگ دیں، بہت ہو گیا، اب بس کیجئے اور ان لوگوں کو اپنا حق دیجئے اور معاملات حل کر دیجئے۔ بہت سارے حل اس کے نکلے، 10 سے 12 حل نکالے گئے مختلف طریقے سے، مشرف صاحب نے بھی اس کے حل کی بالکل پاس پہنچ چکے تھے، لیکن پھر معاملات اتنے گڑبڑ کر دیے گئے کہ یہ معاملہ ادھر کا ادھر ہی ہے اور کوئی حل کرنے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں ایک بار کہنا چاہوں گا کشمیری عوام سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کشمیری بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ مجھے سن بھی رہے ہیں، مجھے آئی نو کہ وہ میری بات سنتے ہیں، تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے، اور اگر ہم یہاں پہ آزاد ملک میں بیٹھ کے عید منا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو عید کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے سیاسی والے سے اور اخلاقی والے سے، ہم آپ کی سپورٹ جو ہے پہلے بھی ہم کرتے رہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔